खुदाए कुदूस के फजल से आज जो हम सीखेंगे खुदाए कुदूस के कलाम में से नजात को जो उनसे हम देखेंगे कि नजात जो उनसे है उसका क्या मतलब बयान किया जाता है कलाम खुदा के अंदर। हम इसी मौजू के अंदर हम देखेंगे कि नजात का अब्दी जिंदगी के साथ जो उनसे क्या ताल्लुक है। हम इसके अंदर देखेंगे कि अमूमी तौर पर मसीही जो उनसे हैं वो ये समझते हैं कि निजात जो उनसी है मसाया के मसलूब होने के बाद जो उनसी है उसका आगाज ठहरा है। तो क्वेश्चन यहां पे आ जाता है कि फिर जो मसाया से पहले जो उनसे जो लोग हैं वो किस तरह निजात याफ्ता ठहरेंगे, क्योंकि निजात का जो ताल्लुक है वो जो उनसी अपनी जिंदगी के साथ जो उनसे वो जुड़ा हुआ है। तो अगर उनकी निजात नहीं हुई तो वो उनकी अपनी जिंदगी भी नहीं मुमकिन ठहरती। हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि जो अब्दी जिंदगी है, अब्दी जिंदगी को हासिल करने के कितने तरीके जो उनसे हैं कलाम खुदा में बयान किए गए हैं, और वो जो मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं उनको हम किस तरीके से कलाम खुदा की मदद से जान सकते हैं कि ये तमाम तरीके कार किस तरह जो उनसे समूह के एक ही जो उनसे है वो पहलू को उजागर करते हैं। तो ये जो उनसे हमारा मौजू है, इसके अंदर कोशिश करेंगे कि आज हो सका तो इस तमाम पहलू को हम जान पाएं, सीख पाएं, समझ पाएं। हम देखते हैं कि जो नजात है, नजात खुदाए कदूस की तरफ से इंसान के गुनाहों को बख्शा जाना है। यानी खुदाए कदूस जो उनसे इंसान को उसके गुनाहों से जब बख्शिश देते हैं, उसके गुनाहों की माफी देते हैं, तो वो इंसान जो उनसे खुदा की इस बख्शिश के वजह से नजात याफ्ता गर्दानता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि खालिक के अलावा यानी यहोवा खुदाए कदूस के अलावा ना ही तो कोई जात पाक है और ना ही कोई जात रास्त है। वाहिद जात जो पाक और रास्त है वो खुदाए कदूस की जात है, और वो अपनी जात को जो उनसे नस्ल इंसानी को बयान करते हैं ताकि नस्ल इंसानी उनकी जात का परतौर ठहर सके। हम देखते हैं कि जब इंसान खलक किया जाता है तो कलाम खुदा बयान करता है कि आदम को जो है खुदाए कदूस ने अपनी शबीह पर बनाया, यानी अपने करैक्टर्स, अपनी सिफात उस इंसान के अंदर रखी। इंसान ने जब गुनाह किया तो उस गुनाह के नतीजे में उसकी जो शख्सियत थी, उसकी जो शबीह थी वो दागदार ठहरी। अब उस दाग को खत्म करने के लिए, उस शबीह को दोबारा से खुदाए कदूस की शबीह पर लाने के लिए इंसान को रास्ती और पाकीज़गी का खुदाए कदूस की तरफ से दर्स दिया जाता है। और ये दर्स खुदाए कदूस जो है वो अपने मुंह से खुद अदा करते हैं। पूरे कलाम में से वाहिद कलाम जो खुदाए कदूस ने अपने मुंह से सादर फरमाया वो 10 अहकाम हैं। बाकी तमाम अहकाम खुदाए कदूस ने नबियों से, रसूलों से, अपने लोगों से ख्वाबों में, रोया में बयान फरमाया और उनके जरिए से कलाम हम तक पहुंचा। ये वो वाहिद कलाम है जो खुदाए कदूस ने अपने मुंह से बनी नौ इंसान को सादर फरमाया है।
اور یہ خروج کی کتاب 20ویں باب میں آپ اس کو دیکھتے ہیں، جسے عمومی طور پر آپ 10 احکامات گردانتے ہیں۔ وہ ابدی عہد جو راست اور پاک اور انسان کو راست بازی اور پاکیزگی کی طرف مائل کرنے کے لیے دیا گیا۔ سوال ابھرتا ہے کہ باقی سارا کلام خدا نے اپنے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، اپنے بندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، یہ وہ کیا ریزن تھے کہ خدا قدوس نے خود سے یہ 10 احکام براہ راست ہمیں عطا فرمائے؟ جواب اس کا نہایت آسان ہے۔ جواب یہ وہ خدا قدوس کے آپ پر تو ہے، یہ وہ خدا قدوس کی آئیڈینٹی ہے، یہ وہ خدا قدوس کی شبیہ ہے، یہ وہ خدا قدوس جو واحد راست باز اور پاک ہستی ہیں، وہ اس پاکیزگی کو، اس راست بازی کو انسان کے لیے اپنے منہ سے آشکارا ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے، کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ خدا قدوس کیونکہ راست اور پاک ہیں، اس لیے اس وہ راست بازی کا لباس، وہ پاکیزگی کا پیمانہ انسان کو عطا کرتے ہیں تاکہ انسان کا خدا سے ملاپ دوبارہ ٹھہر پائے اور انسان اس شبیہ پر، جس شبیہ پر وہ بنایا گیا، جو داغدار ٹھہری، وہ داغ مٹ پائے اور انسان اور خدا کا رشتہ پھر سے استوار ٹھہر پائے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا کے احکام راست ہیں، پاک ہیں، ابدی ہیں۔ یہ وہ پاکیزگی کا پیمانہ ہے، یہ وہ راست بازی کا لباس ہے جسے اپنانے سے، پہننے سے آپ اس زندگی کے حقدار ٹھہرتے ہیں جس کو دینے کا وعدہ خدا قدوس نے اپنے منہ سے صادر فرمایا۔ دنیا کا کوئی قانون، حکم خداوندی ہو یا انسانی قانون ہو، وہ بغیر سزا کے نافذ نہیں ٹھہرتا۔ جس طرح انسانی احکامات کو توڑنے کے نتیجے میں سزا منسلک ٹھہرتی ہے، اسی طرح حکم یہوہ کو توڑنے سے سزا انسان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں جس کے اندر سزا نہ رکھی گئی ہو، اور اگر کوئی انسان ایسا قانون بنائے جس کے ساتھ سزا منسلک نہ ٹھہرے تو وہ محض ایک نعرہ ہے، وہ قانون کا درجہ نہیں رکھتا۔ ہم یحزقیل کی کتاب 18ویں باب میں چلیں گے۔ یحزقیل کی کتاب 18واں باب، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ احکام جو میرے اور آپ کے لیے خدا قدوس نے صادر فرمائے ہیں، وہ احکامات پر عمل کرنے سے کیا میں اور آپ
उस जिंदगी को हासिल कर सकते हैं कि नहीं। यहेजकेल 18:4 के अंदर कलाम खुदा में यूं लिखा है, देख सब जाने मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। कलाम खुदा के अंदर वाज़े तौर पे यहेजकेल नबी की मार्फत कलाम हमसे मुखातिब है कि अगर हम गुनाह करेंगे, अगर हम खुदा की नाफरमानी करेंगे तो मरेंगे। ये वो सजा है जो हुक्म को तोड़ने के नतीजे में नाफिज ठहरती है। जब हम ये कहते हैं कि दुनिया में और कोई जात नहीं जिसके अंदर गुनाह मौजूद ना हो सिवाय खुदा की जात के, जो गुनाह से मुबरा है, जो पाक और रास्त है, तो ये खुदा की जो जजमेंट आपने यहेजकेल नबी की किताब 18वें बाब की 4थी आयत में पढ़ी है, इसके मुताबिक मैं और आप सजा के हकदार ठहरते हैं। और जब सजा के हकदार ठहरते हैं तो हमेशा की जिंदगी मेरे और आप से वो जाती रहेगी। पर खुदाए कदूस जो अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं, जिनकी मोहब्बत का पैमाना किसी भी मोहब्बत से नहायत ही बड़ा है, नहायत ही गहरा है, खुदाए कदूस हरगिज नहीं चाहते कि वो जान जिसने गुनाह किया वो हलाकत की फर्जंद ठहरे, बल्कि वो चाहते हैं कि हर जान की तौबा तक नौबत पहुंचे ताकि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी की वारिस ठहर सके। इस बख्शिश को, इस रहमत को, इस ग्रेस को, इस फजल को कलाम खुदा के अंदर मुतअद्दिद मर्तबा बयान किया गया है। जब हम ये ईमान रखते हैं कि हर एक जान ने गुनाह किया, और यहेजकेल नबी की किताब 18वें बाब की 4थी आयत के मुताबिक जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, तो तमाम जानों पर मौत सादर ठहरती है। लेकिन कलाम खुदा हमें बयान करता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हरी की तौबा तक नौबत पहुंचे, और वो इसका इंतजाम उस मोहब्बत के पैमाने को जो समंदर से भी गहरा और आसमान से भी ऊंचा है, खुदाए कदूस खुद आसमानी तख्त छोड़कर जिस्म की सूरत इख्तियार करते हैं ताकि इस यहेजकेल की किताब 18वें बाब की 4थी आयत के मुताबिक उस जान का फिदिया जिसने मरना है अदा कर सकें। और वो फिदिया जौन सा है वो मेरे और आपके मसाया के जरिए अदा किया जाता है। हम देखते हैं कि जब आपका फिदिया अदा किया गया, जब आपको गुनाह से रिहाई दे दी गई, तो इस चीज को आप गुनाह से, उसकी मजदूरी से जो मौत थी, मुबरा ठहरे। इस चीज को कहते हैं आप निजात याफ्ता गर्दानेंगे। तो निजात हमने कलाम खुदा के अंदर से देख रहे हैं कि ये निजात खुदाए कदूस की वो बख्शिश है
جو اپنے فضل اپنی رحمت سے وہ انسان کے گناہ کو اس سے دور فرماتے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ ابھرتا ہے کہ یہ خدا قدوس کی جو بخشش ہے، خدا قدوس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ان لوگوں تک جنہوں نے اس بیٹے کو قبول کیا، اس قربانی کو قبول کیا جو ان کے ایمان کا حصہ ٹھہری، نجات یافتہ گردانہ، تو مسیح سے پہلے جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کی نجات کس طرح ممکن ٹھہرتی ہے؟ آئے ہم عبرانیوں کی کتاب 11ویں باب میں چلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا موشے نجات یافتہ ٹھہرے، اور اگر وہ ٹھہرے تو کلام خدا کس طرح بتاتا ہے کہ وہ کس طرح نجات یافتہ ٹھہرے۔ یہ وہ میکنزم ہے جو آج ہم سیکھیں گے کہ جو نجات کا جو طریقہ کار ہے وہ کلام خدا کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ What is the mechanism of that salvation process؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک کنفیوژن ہے مسیحوں کے اندر، کلام سے دوری کے باعث، کلام کے ناسمجھی کے باعث، کہ وہ یہ جانے بیٹھے ہیں، یہ وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ صرف 2000 سال پہلے جون سی ہے جو مصلوب ہوتے ہیں مسیح، یہ نجات صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھیں گے کہ اس قربانی سے پہلے نجات کس طرح ممکن ٹھہرتی ہے۔ عبرانیوں 11ویں باب میں ہم آئیں گے اور اس کی 24 سے 29ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جب عبرانیوں 11ویں باب کے اندر آپ آتے ہیں اور اس کی 24 سے 29ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا میں یوں بیان فرماتا ہے، ایمان ہی سے موشے نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ انہوں نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ ان کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ کن کی خاطر؟ عبرانیوں 11واں باب موشے کے متعلق 24ویں آیت اور 25ویں آیت میں بیان کر رہا ہے، اور 26ویں آیت بیان کر رہی ہے کہ موشے نے اور مسیح کے لیے، تو مسیحی تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسیح 2000 سال پہلے آئے ہیں۔ کلام خدا 11ویں باب کی 26ویں آیت میں بتا رہا ہے، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ ان کی نگاہ، کن کی نگاہ؟ موشے کی نگاہ اجر پانے پہ تھی۔ موشے کو علم تھا، موشے کو مسیح کا علم تھا، اس انتظام الہی کا علم تھا، اور اسی انتظام الہی پر ان کا ایمان تھا۔ اسی لیے 24ویں آیت بیان کرتے ہیں، ایمان ہی سے موشے نے بڑے ہو کر، لکھا ہے ایمان ہی سے انہوں نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھوں کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے آنے والی زندگی کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو، انہیں علم تھا کہ انہیں یہ جو زندگی ہے
جو کہ فانی ہے، اس دنیا سے کوچ ہونا ضرور ہے، لیکن وہ اگلی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی تھی، جو اس کے بعد کی زندگی تھی، اس پر ان کا ایمان تھا۔ 28ویں آیت بیان کرتے ہیں، ایمان ہی سے انہوں نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پہلوٹوں کے ہلاک کرنے والے بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ اب یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں ایمان کو، کیونکہ بہت سارے کلام خدا سے دور لوگ جو ان سے ہیں، وہ ایمان اور اعمال کو جدا کرتے ہیں، وہ کیونکہ وہ ایمان کو سمجھ نہیں پائے۔ ایمان اعمال کے ساتھ جو ان سے لازم اور ملزوم کلام خدا بیان کرتا ہے، اور موشے کے متعلق آپ کلام خدا کے اندر سے جان رہے ہیں کہ موشے کا ایمان ان کے اعمال کے ساتھ منسلک ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 24ویں آیت کے اندر کلام خدا بیان کرتا ہے، ایمان ہی سے موشے نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ یہ ان کا فعل تھا، ایمان کے وسیلے سے انہوں نے جو فعل کیا وہ بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ ایمان کے وسیلے سے انہوں نے مصر کے خزانوں کو ٹھکرایا، عمل کیا، محض خالی خیال نہیں باندھا، محض خالی سوچ نہیں رکھی، محض خالی عقیدہ نہیں تھا ان کا، بلکہ اس عقیدہ، اس ایمان، اس فیت کے ساتھ ان کا عمل جڑا ہوا تھا۔ 27ویں آیت بیان کرتے ہیں، ایمان ہی سے انہوں نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا۔ He left Egypt because of that faith۔ تو ایمان کے ساتھ عمل جو ان سے وہ کرنا لازم و ملزوم ہے۔ 28ویں آیت بیان کر رہی ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہوں نے فسا کا عمل کیا، ایمان کی وجہ سے وہ بحر کلزم میں سے گزرے۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ایمان اور اعمال جو ان سے دو ڈیفرنٹ چیزیں، ایمان کے ساتھ اعمال کا لازم اور ملزوم جو ان سے ہونا ضرور ہے۔ کلام خدا تو بہت واضح ہے کہ اس ایمان کے وسیلے سے جو موشے نے خدائے قدوس پر کیا، اس ایمان کے وسیلے سے جو ان کا مسیح پر ایمان تھا، وہ نجات یافتہ ٹھہرے۔ کلام خدا یہ وہ میکنزم ہے جس کے وسیلے سے آپ کی نجات ٹھہرتی ہے۔ نجات یہ نہیں ہے کہ گناہ کی معافی ہوگی تو آپ نجات یافتہ ٹھہرے۔ نجات کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے۔ جو غلط تعلیمات کلیسیا کے اندر رائج ہیں، کیا آپ کو خدا کے حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے لیے قربانی ادا کر دی گئی ہے؟ کلام خدا اس کی منافی کرتا ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ایمان کے وسیلے سے جو تیرے گناہ معاف ہوئے، اب اس نجات کا آغاز ٹھہرا ہے، کیونکہ یہ نجات جون سی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف تجھے لے کر بڑھے گی، چلے گی۔ اسی لیے نجات ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے۔
افسیوں 2 باب 8 سے 10 آیت کے اندر جب آپ جاتے ہیں، افسیوں کا خط 2 باب 8 سے 10ویں آیت، تو وہاں پہ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام خدا بیان کرتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یعنی یہ خدا کی وہ بخشش ہے جب آپ خدائے قدوس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں، کیونکہ گناہ جس کا آپ کریں گے اسی سے معافی آپ کو ملنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتے آپ گناہ جو ان سے ہے وہ A% کا کریں اور معافی B% سے مانگیں۔ اگر A کا گناہ کیا تو A سے معافی طلب کرنی ہوگی، تبھی آپ کو معافی مل پائے گی۔ B کے پاس اختیار نہیں کہ وہ آپ کو معافی دے سکے اگر آپ نے A کا گناہ کیا۔ اگر آپ نے خدا کو حکم توڑا تو خدا سے معافی ملے گی آپ کو، انسان نہیں دے سکتا معافی۔ کوئی پادری، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی فادر، کوئی پوپ آپ کی معافی نہیں دے سکتا آپ کو۔ جس کا گناہ کیا اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ لکھا ہے افسیوں 2:8 میں، 8 سے 10 میں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل اس نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہ آپ کے اعمال نہیں تھے، کیونکہ آپ نے تو کہیں نہ کوئی گناہ آپ سے سرزد ہوا تھا۔ اب اس کو ٹویسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں واضح طور پہ آ گیا کہ آپ کے عمل جو ان سے وہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ عمل کے وسیلے سے آپ کو جو ان سے معافی نہیں ملی۔ تو بھائی یہ اعمال کون سے بیان ہو رہے ہیں؟ جن کے وسیلے سے جب آپ نے خدا کے حکم کو توڑا، کیونکہ آپ جتنے مرضی آپ نے 99 اچھے کام کیے ہوں، آپ نے ایک ضرور اس کے اندر سے ایسا کام کیا ہے جس کے وسیلے کی وجہ سے آپ پر جو ان سی ہے گناہ کی مزدوری موت صادر ٹھہری تھی، اور وہ گناہ کی مزدوری جو موت ہے وہ اسی صورت میں آپ سے گریزاں ٹھہرتی اگر آپ خدا کے اس انتظام الہی جو آپ کے لیے ٹھہرا اس کو قبول کرتے۔ لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم انہی کی کاریگری ہیں اور مسیح یہوہ شاہ میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ واضح طور پر آپ کو 10ویں آیت بتا رہی ہے کہ اب جب آپ کے وہ گناہ بخش دیے گئے ہیں تو آپ کو اب نیک اعمال کرنے ہیں۔ بڑی آسانی سے 8ویں اور 9ویں آیت لگا دی جاتی ہے افسیوں 2 باب کی، اور جہاں پہ 10ویں آیت بیان کر رہی ہے کہ یہاں سے اب آپ کا نجات کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے اس ہمیشہ زندگی کی طرف، اس کو جان بوجھ کر آپ سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم انہی کی کاریگری ہیں۔ ہمیں کنہوں نے خلق کیا؟ خدائے قدوس نے خلق کیا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمیں خلق جب کیا گیا تمام چیزیں جو خلق کی گئی ہیں وہ کس طریقے سے خلق کی گئی ہیں، اور مسیح یہوہ شاہ میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے۔ اب تمہیں نئی تمہاری تخلیق کی گئی ہے، کیونکہ تمہاری پرانی تخلیق کے اندر گناہ موجود تھا، اور اس گناہ کو جو انسا ہے مصلوبیت کی وجہ سے دفن کر دیا گیا ہے۔ تم مسیح کے ساتھ دفن ہوئے ہو اور اب نئی مخلوق ٹھہرے۔ اس نئی مخلوق کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں نئی مخلوق ہونے کے وسیلے سے نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ کون سے نیک اعمال؟ جن کو خدا نے پہلے سے وہ اعمال جو خدائے قدوس کی طرف سے خدائے قدوس کے احکامات کی پیروی، تاکہ ان پر چلتے ہوئے ہم نئی مخلوق جو خدائے قدوس کی مخلوق ہے ٹھہر پائیں۔ یہ آنے والی زندگی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ زندگی میں آپ اس صورت میں داخل ہوں گے جب آپ کی مخلصی ہو جائے، تو اس عرصے کے دوران آپ کو نیک اعمال کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے پہلے سے مقرر کر دیے گئے۔
کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ اس خدا کی بخشش، خدا کے فضل کے نتیجے میں بخشے گئے، کیونکہ کوئی ایسی بشر، کوئی ایسی جان نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور گناہ کی مزدوری موت اس پر صادر نہ ٹھہری ہو، اور جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی کا حکم اس پر سے ٹل جائے۔ اگر یہ خدا کی بخشش نہ ٹھہرتی تو تمام جانیں ہلاکت کی فرزند ٹھہرائی جاتی، پہلے آدم سے لے کر آخری انسان تک خدا قدوس کی بخشش کے وسیلے سے وہ بخشے جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھہریں گے۔ ہم سیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب ہمیں وہ نیک اعمال کرنے ہوں گے، کس طریقے سے جو سا ہے اس بخشش کے نتیجے میں ہم اس ہمیشہ کی زندگی تک کے سفر کو اپنے لیے ممکن کر پائیں گے۔ اگر آپ عبرانیوں 11واں باب دیکھیں تو یہ تمام کا تمام باپ جو ہے عبرانیوں 11واں باب، یہ ایمان اور اعمال کو بیان کرتا ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان محض خیال، سوچ، تھاٹ نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ عمل ہے، وہ ایکشن ہے جس کے ذریعے سے آپ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر موشے کو جب کہا گیا کہ برے ذبح کریں اور اس کا خون چوکھٹوں پر لگائیں، وہ نہ کرتے تو کبھی بھی بنی اسرائیل کے پہلوٹے نہ بچ پاتے۔ موشے محض یہ ایمان رکھتے کہ خدا نے کہہ دیا اب ہم بچ جائیں گے، خدا قدوس نے عمل کرنے کو کہا، موشے نے ایمان کے ساتھ عمل کیا تو وہ بچ پائے۔ خدا قدوس نے کہا سمندر میں سے گزر جائیں، موشے نے عمل کیا تو وہ سمندر میں سے گزر گئے۔ ابراہیم کو دیکھ لیں، ابراہیم کو کہا کہ میں آپ کو بڑی قوم بناؤں گا، میں آپ کو اولاد دوں گا، میں آپ کی اولاد کو آسمان کے تاروں اور زمین کی ریت کے ذروں کی مانند کروں گا، آپ کو ایک نیا ملک بخشوں گا۔ ان کا عمل ان کے ایمان کے ساتھ منسلک ٹھہرتا ہے۔ ایمان جس کی انگلش ٹرانسلیشن فیتھ ہے، جو عبرانی زبان کے لفظ ایمونا سے لیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے فیتھفل اوبیڈینس، وفاداری کے ساتھ تابع داری سر انجام دینا، شک نہیں، بے دلی نہیں، وفاداری کے ساتھ تابع داری جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایمان کا حصہ ٹھہرتی ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو عمل کی ضرورت نہیں، آپ کا ایمان کافی ہے، کلام خدا ان کو جھٹلاتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ عمل کے بغیر ایمان کو کیا گردانا گیا ہے۔ ہم یعقوب رسول کی کتاب
दूसरे बाब में आएंगे। याकूब रसूल की किताब, अमूमी तौर पे याकूब कहा जाता है, याकूब नहीं है, याकूब है। याकूब 2 बाब और 17वीं आयत बयान करती है, कलाम खुदा में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। आप महज ख्याल रखें और अमल ना हो। आप महज ये ख्याल करें कि खुदा ने जो कहा है मुझे उससे बजा लाना जरूरी नहीं है, तो कलाम खुदा आपको कहता है कि आपका ईमान मुर्दा ठहरा। नहायत जरूरी है कि आप ईमान के साथ अमल को जौन सा है वो मुंसलिक ठहराते हुए खुदाए कदूस के अहकामात की पैरवी कर सकें। हमने अभी तक कलाम खुदा के अंदर से सीखा है कि निजात जौन सी है जब इंसान गुनाह करता है, तो जो जान गुनाह करती है उसके लिए मौत सादर ठहराई गई। यहिजकेल 18:4 के अंदर आपने इसको देखा। हमने देखा कि खुदाए कदूस हरगिज नहीं चाहते कि उनकी खलक, उनकी मखलूक हलाकत की फिजन ठहरे। वो उनके लिए निजात का बंदोबस्त ठहराते हैं, वो उन्हें हमेशा की जिंदगी की नवीद देते हैं। वो नहीं चाहते कि ये हलाकत का लुकमा ठहरें। वो अपनी खास बख्शिश करते हैं, वो अपना फजल जौन से इंसान पर उंडेलते हैं ताकि इंसान के गुनाह जौन से हैं वो धुल सकें और इंसान जौन से नई मखलूक ठहर सके और उस नई मखलूक के जरिए से वो उन नेक अमाल को जो है सर अंजाम दे सके ताकि वो हमेशा की जिंदगी का हकदार गर्दाना जा सके। हमने सीखा कि निजात फेथफुल ओबीडियंस, वफादारी जो ताबेदारी के साथ मुंसलिक है, इसका नाम है। आए हम देखें कि निजात किस तरीके से हमेशा की जिंदगी की तरफ हमें लेकर बढ़ती है। हमेशा की जिंदगी निजात याफ्ता इंसान के लिए मुकर्रर की गई है और इस रिलेशनशिप को सीखना जौन सा है इसलिए जरूरी है क्योंकि महज आपके गुनाह बख्शे जाने से आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं ठहर पाएंगे। इसको जानने से पहले, इस कंसेप्ट को देखने से पहले कि द कंसेप्ट ऑफ इटर्नल लाइफ, हाउ इट इज रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ सैल्वेशन, हमें चंद बातों को जो है वो जानना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हम आसानी से आज इसको देख सकें। मेरी ख्वाहिश थी कि हम इसे मुकम्मल कर पाएं, लेकिन शायद हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। जितना हम कर सके हम उसको आज देखेंगे वक्त की किल्लत के बायस। सबसे पहली चीज हमें जो सीखने की जरूरत है वो मसाया को जानने की जरूरत है। मसाया कौन है? क्योंकि पेशतर लोग ईमान उनका है मसीह पे, लेकिन मसीह को वो जानते ही नहीं है। और ये इसलिए है कि वो कलाम से दूर हैं, कलाम को उन्होंने वक्त नहीं दिया। उनके रहनुमा, उनके कलाम सुनाने वाले, उनके पादरी, उनके बिशप, पोप, फादर, जिसने कलाम को उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद क्योंकि कलाम को समझ ना पाए, जान ना पाए, इसलिए वो मसाया को बयान ना कर पाए। आए हम देखें कि मेरा जो मसाया पर ईमान है, तो मसाया कौन है? कलाम खुदा से हम देखते हैं।
ہم متیتیہ رسول کی انجیل پہلے باب میں آئیں گے. متیتیہ رسول کی انجیل پہلا باب، اور ہم جو آیت دیکھیں گے وہ دیکھیں گے 16ویں آیت. متیتیہ رسول کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت. لکھا ہوا ہے کلام خدا کے اندر، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے، یہ ان مریم کے شوہر تھے جن سے یہ ہوا شائع پیدا ہوئے جو مسیح کہلاتے ہیں. تو کلام خدا متیتیہ رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں آپ کو مسیح کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جو یہ ہوا شائع جنہیں آپ کہتے ہیں، جن کا نام کو بگاڑ کر اپنی کم علمی کے باعث، ناسمجھی کے باعث، کلام سے دوری کے باعث، حالانکہ نام، جگہ اور زبان کی تبدیلی سے تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کا نام اگر اردو میں جو ہے وہی نام آپ اسے انگلش میں لکھتے ہیں، الفابیٹس ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں، حروف تہجی ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن نام وہی رہتا ہے. لکھنے کا طریقہ کار بدل جاتا ہے حروف تہجی کی وجہ سے. آپ جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک سے کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو آپ کا نام وہی رہتا ہے. جگہ کی تبدیلی اور زبان کی تبدیلی سے نام تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نام آپ کی پہچان اور یہ پہچان کا اختیار جو ان سے وہ جس کا اختیار تھا اس نے آپ کو دیا ہوتا ہے، اس نے آپ کو پہچان دی ہوتی ہے. اس لیے ہرگز کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کی پہچان کو آپ سے جو ان سے وہ جدا کر سکے. کس طرح ممکن ہے کہ آسمانی باپ جو نام اپنے بیٹے کے لیے جو مولود ہونے کو رہے، متیتیہ رسول کی انجیل پہلا باب 21ویں آیت میں جو بیان فرماتے ہیں وہ میں اور آپ محض اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ناسمجھی کے مطابق، دل پر چربی کے باعث، کانوں میں کھجلی کے باعث، ڈھٹائی کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیں اور اپنے لیے وہ نام جو میرے اور آپ کے فادر، پوپ، بشپ، پادری، کلام سنانے والے ماں باپ نے دیا ہے اس کو اپنا لیں. افسوس ہر اس شخص پر جو یہ اس حماقت کا باعث ٹھہرتا. کلام خدا میں متیتیہ رسول کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت میں ہم نے سیکھا کہ یہ ہوا شائع جو ان کا عبرانی نام ہے، قدیم عبرانی زبان میں جو ماڈرن آج کی جو زبان ہے ماڈرن ہیبرو کے اندر یہ ہوشوا یا یہوشوا کہا جاتا ہے. لیکن قدیم عبرانی زبان میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں جس کے اندر جو سی ہے ووول سیڈ نہیں تھے، اس میں یہ یہوا شائع بنتا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہوا شائع جو ان سے ہیں وہ کلام خدا بتا رہا ہے کہ یہ مسائے ہیں. ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں 16ویں باب کی 20ویں آیت. متیتیہ رسول کی انجیل 16واں باب 20ویں آیت. کلام خدا سے ہمیں یوں جاننے کا موقع ملتا ہے، اس وقت انہوں نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی پر ظاہر نہ کرنا کہ تم مجھ سے حکمت حاصل کر کر مجھے جان پائے ہو. کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. تو کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے جو نجات دہندہ ہیں، جن کا نام قدیم عبرانی زبان میں یہوہ شائع ہے، وہ مسیح ہیں. عبرانی میں مشیاخ انہیں کہا جاتا ہے،
اور یونانی زبان میں کرسٹوس جو سے ہے جس سے انگلش میں کرائسٹ نکالا گیا، یعنی کرائسٹ مشیاخ ہے، کرسٹوس یونانی مشیاخ جو ان سے عبرانی اور ان کا نام یہواشع ہے۔ تو یہ پہلی چیز تو ہمیں ابھی تک کلیئر ہوئی ہے کہ مشیاخ جو ہیں وہ یہواشع ہیں جنہیں کرسٹوس یا انگلش میں کرائسٹ ٹائٹل بھی دیا گیا ہے۔ دوسری ہمیں چیز جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ سیکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو مشیاخ ہیں، یہ جو مسیح ہیں، جو یہ یہواشع ہیں، کلام خدا ان کو اور کیا بیان کرتا ہے اور کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آئے ہم یوحنا رسول کی انجیل کے اندر آتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر۔ یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کے اندر کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام خدا سے ہمیں یہ جاننے کو مل رہا ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز with Elohim and the word was Elohim۔ اب یہ جو کلام ہے، یہ کلام وہ لفظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو خدا قدوس کے منہ سے صادر ٹھہرتے ہیں۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ ابتدا سے موجود ہے، خدا کے ساتھ ہے اور خدا ہے۔ دوسری آیت اس کو مزید ایمفسائز کرتی ہے، لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھے۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو ورڈ ہے، he was in the beginning with Elohim، it is again been emphasized۔ کیونکہ عمومی طور پہ لوگ جو ان سے نا وہ صرف پہلی آیت کو دیکھتے ہیں اور دوسری آیت جو ان سے وہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن دوسری آیت اس کو مزید ایمفسائز کرتی ہے۔ کیوں ایمفسائز کر رہی ہے؟ کیونکہ تیسری آیت اس کا جواب دے رہی ہے۔ لکھا ہے سب چیزیں ان کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ کن کے وسیلے سے؟ وہ کلمے کے وسیلے سے جو کہ ابتدا میں تھا، ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلمہ خدا تھا، اس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا ہوئی۔ So who has created everything? It is the word who has created everything۔ یہ ہے وہ مسیح کی الوہیت جو بیان ہوئی ہے۔ رب قدوس نے چاہا اس کے اوپر تفصیل سے ہم جو ان سے اس کے بہت ڈیپ پہلوؤں میں ہم جائیں گے جب بھی خدا قدوس نے ہمیں لے کر اس کی طرف بڑھے۔ کتنی واضح بیان ہے کہ ہو از مسیح۔ متیتیہ رسول کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسیح یہواشع ہے۔ یوحنا رسول بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو ابتدا سے ہے، یہ کلام خدا کے ساتھ ہے اور یہی خدا ہے۔ اور دوسری آیت بیان کر رہی ہے کہ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھے۔ اور تیسری آیت اب بیان کر رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کائنات کی تخلیق کس طریقے سے ممکن ٹھہری ہے۔ لکھا ہے all came to be through him۔ اسی ورڈ کے ذریعے سے who was in the beginning, who was with God, who was God, all came to be through him۔ ایک ایک چیز جو بنی ہے، ایک ایک چیز جو خلق ہوئی ہے،
وہ ان کے ذریعے سے ہوئی ہے. اینڈ وداؤٹ ہم ناٹ ایون ون کیم ٹو بی دیٹ کیم ٹو بی. اور ان کے بغیر کیا لکھا ہوا ہے, سب چیزیں ان کے وسیلے سے پیدا ہوئی, اور جو کچھ پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. سو نتھنگ از بین کریٹڈ apart from what he has created. چوتھی آیت کیا بیان کرتی ہے؟ لکھا ان میں زندگی تھی. تو زندگی کون سی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی کا ذکر ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں قیامت اور زندگی ہوں. وہ مسیح کو جان تو جائیں پہلے. مسیح پر بات کرنے والے لوگوں, ان پر ایمان رکھنے والے لوگوں, مسیح کو جاننا تو سیکھو ابھی. ان میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. کتنی مرتبہ مسیح نے میرے اور آپ سے کلام کے ذریعے سے فرمایا, میں دنیا کا نور ہوں. کس کے لیے نور کہا گیا تھا؟ خدا قدوس کے لیے. اور یہی نور وہ ہمیں وہ بخشتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں تم دنیا کے نور, میں اپنی روشنی تمہیں دیتا ہوں. اور یہی جب آپ 14ویں آیت میں آتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ اسی کلمے کو جو ابتدا سے ہے, جو خدا کے ساتھ ہے, جو خدا ہیں, جن کے ذریعے سے تمام چیزیں پیدا ہوئیں اور ان کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی, وہی کلمہ 14ویں آیت بیان کرتی ہے, اور کلام مجسم ہوا, جسم کی صورت اختیار کی, اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہے, اور ہم نے ان کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اس وجہ سے ہم انہیں اکلوتا کہتے ہیں. سب لوگوں کو سن آف گاڈ کے پیچھے لگا لی ہے. کسی کو سمجھایا نہیں کہ سن آف گاڈ کیوں ہے. تیسری آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ تیسری آیت جہاں پہ لکھا ہے all came to be through him, سب چیزیں ان کے وسیلے سے پیدا ہوئی. اس کو بارہا مرتبہ کلام خدا کے اندر افسیوں 3:9, کلسیوں پہلا 16, عبرانیوں پہلا 12, 11ویں پہلا باب دوسری آیت, 11واں باب تیسری آیت, دوسرا پترس تیسرے باب کی 5ویں آیت, زبور 33واں 6 آیت میں بھی بیان کیا گیا. So we need to understand who is Messiah. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ جو کلمہ ہے یہ مجسم ہوتا ہے, یہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے, اور وہ مسیح ہے, اور مسیح یا وشائے ہیں. اور اسی کلمے کو, اسی منہ کے نکلے ہوئے لفظوں کو تورا کہا جاتا ہے. اور یہوہ نے یہ اس لیے صادر فرمایا, اس لیے وہ آئے تاکہ دنیا جون سی ہے, ہم نے سیکھا کہ بنیاد ان کی ٹھہرے, اور دنیا جون سی ہے وہ ضائع نہ ہو, ہلاک نہ ہو, بلکہ انسان ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہر پائے. آئے ہم آج چند منٹ اور لیں گے, ایک اور حوالے میں آئیں گے اسی کنسیپٹ کو سیکھنے کے لیے, جو ان سے ہم جائیں گے امثال کی کتاب میں 3 باب میں. امثال کی کتاب 3 باب.
کلام خدا کے اندر سے ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب 3 باب کے اندر، اور ہم آیتوں کو جو دیکھیں گے 13ویں آیت سے ہم دیکھیں گے کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے۔ لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے۔ دھیان سے کلام خدا کو پڑھیے گا تاکہ اس کی سمجھ حاصل ہو سکے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول، کس کا حصول؟ حکمت کا حصول، کیونکہ ہم نے حکمت کو جانا ہے، یہ حکمت کیا ہے؟ کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے، وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے۔ کون؟ حکمت، اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ یہ حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ لکھا مبارک ہے وہ جو حکمت کو پاتا ہے، لکھے جو اسے پکڑے رہتے ہیں۔ کس چیز کو؟ حکمت کو۔ کیا آگے لکھا ہوا ہے؟ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے۔ تو یہ جو لفظ حکمت یا انگلش میں وزڈم آیا ہے، یہ عبرانی زبان میں کوخوما لفظ ہے۔ لکھا ہے جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے۔ It's the tree of life۔ اور حیات کا درخت وہ درخت ہے جس کو کھانے سے ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملنی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ حکمت حاصل کر لیں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ لکھا ہے جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے یاد کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اس سے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ یہوہ نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ یہوہ خدا نے، آپ نے پڑھا تھا پہلے یوحنا نبی کی کتاب 1 باب 3 آیت میں، تمام چیزیں کس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں؟ اس کلمے کے ذریعے سے جو ابتدا میں ہے، خدا کے ساتھ ہے، خدا ہے، اور بغیر ان کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ اور اب آپ کو مثال 3 باب 19 آیت اس کو جو ان سے تصدیق کر رہی ہے۔ لکھا ہے یہوہ نے حکمت سے اپنے اس کلمے سے جس کو یوحنا نبی نے بیان کیا زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم نے آسمان کو قائم کیا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو اس کو تھامے رہے گا، جس کے اندر مسیح موجود ہوں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم اگر آپ بیسیکلی جو یہودی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ہم لوگ تو کلام خدا کو ہم نے وقت نہیں دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ یہودی لوگ جو ان سے سبھی کی سبھی، وہ بھی جو ان سے پیشتر ان میں سے گناہ کے مرتکب ہیں، وہ اپنے کلام کو جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ یہ جو وزڈم آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اردو میں فہم حکمت کو ٹرانسلیٹ کیا، یہ بیسیکلی جو ان سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں اپنی جو صدور ہے، صدور ان کی وہ کتاب ہے جس میں ان کی جو ان سی ہے جو پریئر بک اسے کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تورا جو ان سی ہے وہ ٹری آف لائف، اور آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لکھا ہے جو اسے تھامے رہتا ہے، یعنی حکمت کا ٹرانسلیٹ کی گئی ہے، یا وزڈم جو ان سے ہے۔ تو حکمت، وزڈم از ایکویلنٹ ٹو تورا، اور تورا کو ہم نے دیکھا تھا یہ کلمہ ہے، یہ وہ ورڈ ہے جو کہ ابتدا سے ہے، خدا کے ساتھ ہے، اور جو ان سے خدا ہے، اور ان کے ذریعے سے تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کیا اس کہتے ہیں وہی
जो वर्ड है वो मुजस्सम होता है यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत में, और हमने देखा कि वो मसाया हैं, और मसाया को हमने जाना कि यहोवा शाह हैं। तो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है, एक इक्वेशन हमारे सामने आती है कि जो वर्ड है वो तौरा है, तौरा जो है मसाया है, मसाया का नाम जो है यहोवा शाह है। और इसीलिए जो सा है जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस हैं, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस हैं, वो तौरा को उन्होंने अपने सीने से लगाया हुआ है, उससे वो जुदा नहीं होते, क्योंकि उन्हें इल्म है कि ये तौरा हयात का दरख्त है, और जो इसको थामे रहेगा, जो इसके साथ अपने आप को पैवस्त रखेगा, वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। और यही वो रीजन है कि जो मसीही लोग हैं वो मसाया को अपने लिए जौन सा है हयात का दरख्त जौन सा गर्दानते हैं, और मसाया की जौन सा है उस मसलूबियत को, उस कुर्बानी को अपने लिए मुकद्दम ठहराते हैं जाने बगैर। और वो ये यकीन रखते हैं कि मसाया वो हयात बख्श जौन सा है खुदा हैं जिनके ज़रिए से जौन सा हमें हयात मिलती है। हम इसको आगे मज़ीद जौन सा वो सीखेंगे नेक्स्ट टाइम में, वक्त की कमी के बायस जौन सा है अभी हम इसको नहीं मुकम्मल करेंगे। इसके अंदर हम 3 जौन सी हैं पहलू देखेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से कलाम खुदा में सिखाता है कि आप जौन सा है वो हमेशा की ज़िंदगी के हकदार ठहर सकते हैं। हम उस रिलेशनशिप को, नजात और हमेशा की ज़िंदगी को जौन सा है वो सीखेंगे, उन 3 तरीकों को देखेंगे, और फिर जौन सा है इसके अंदर इस चीज़ को जानेंगे कि जहाँ पे मसाया कहते हैं कि मैं वो दरवाज़ा हूँ जिसके वसीले से तुम्हें जौन सी है वो मखलसी मिलेगी, जो तुम्हारे लिए जिंदगी बख्श जौन सी है वो दुआ ठहरेगी। हम कलाम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें वो मौका देते हैं कि हम इस सबत के रोज़ जौन से वो बैठ सकें, खुदा एक दूस की सूरी में ठहर सकें, उनकी हिकमत को जौन सा है हासिल कर सकें, क्योंकि हिकमत ही जौन सी है आपने सीखा ये हयात का दरख्त है, और इसी हिकमत के ज़रिए से आप उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के हकदार ठहराए गए हैं। खुदा कदूस हर उस शख्स को जो उनकी सूरी में हाजिर ठहरता है अपनी हिकमत से मामूर फरमाएं। खुदा कदूस आप सबको बरकत पर बरकत दें। आमीन।